अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हें आज़ान की फजीलत का पता चल जाए तो तुम आज़ान देने के लिए क़ुरान अंदाज़ी करो, यानी इतने लोग आ जाएं आज़ान देने के लिए कि फिर उनमें से किसी एक को मुकर्रर करने के लिए क़ुरान अंदाज़ी करने की ज़रूरत पेश आ जाए। इसलिए आज़ान का देना ये बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम से आज़ान देना साबित है या नहीं, एक रिवायत में एक जगह पे, लेकिन वो भी उमूमी मजमा नहीं है, आम अक़वाल यही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद आज़ान नहीं दी। फिर भी आज़ान का कहना अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे सुन्नत समझते हैं, और आज़ान के बारे में, आज़ान की सुन्नियत के बारे में किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। तो एक मसला ये समझ आया कि सुन्नत के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो काम सिर्फ़ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम ने किया हो, बल्कि सुन्नत हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तरीक़ा या आप अलैहिस्सलाम के सामने हज़रात सहाबाए किराम ने एक अमल को किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे पसंद फरमाया। हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में जो आमाल किए गए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ा अर्राशिदीन अलमहदीयीन, तुम्हारे ऊपर लाज़म है मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन यानी हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की सुन्नत भी लाज़िम है। तो इस एतबार से आज़ान का सुन्नत होना ये अम्र यकीनी है। अब जुम्मा की जो दूसरी आज़ान है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शुरू हुई, और जुम्मा की दूसरी आज़ान को भी उम्मत मुस्लिमा अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत कहती है। और दलील मैंने आपको अभी ज़िक्र कर दी कि खुलफ़ाए राशिदीन का अमल भी नबी अलैहिस्सलाम ने सुन्नत फरमाया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अमल के ऊपर तो चूँकि किसी को इख्तिलाफ़ था नहीं, खुलफ़ाए राशिदीन के अमल के ऊपर इख्तिलाफ़ हो सकता था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने साथ में ताकीद फरमाई, तमस्सकू अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, जिस तरह ये दाढ़ों में किसी चीज़ को पकड़ा जाता है मजबूती से, ऐसे ही अपने खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत के बारे में ताकीद फरमाई। खुलफ़ा अर्राशिदीन अलमहदीयीन, कि जो ख़ुद भी रुश्त व हिदायत वाले हैं, अलमहदीयीन और लोगों को हिदायत पे लाने वाले हैं, उनकी सुन्नत को लाज़िम पकड़ो और फिर जैसे दाढ़ों से मजबूती से पकड़ा जाता है ऐसे लाज़िम पकड़ो। अब ये सारी ताकीदें क्यों फरमाई? ताकि खुलफ़ाए राशिदीन के अमल को कोई बिदअत ना कहे। एक तबका जुर्रत करता है और हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन के इस अमल को और जुम्मे की दूसरी आज़ान को भी बिदअत कहता है, जबकि अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह इसको सुन्नत समझते हैं और अपनी मसाजिद में इस अमल को सुन्नत समझकर जुम्मे की दूसरी आज़ान को देते हैं। अब आज़ान के मुताल्लिक़ कि आज़ान कौन दे, अफजल तरीन शख्स वो है जो मुआशरे में भी अफजल तरीन है, यानी आम तौर पे हमारे यहाँ आज़ान की ज़िम्मेदारी उसको सौंपी जाती है जिसका कोई काम ना हो। आज़ान देने के लिए, चूँकि आज़ान एक दावत है और जहाँ जहाँ तक आज़ान की आवाज़ जाती है शैतान भाग जाता है, आज़ान देने के लिए सबसे अच्छा शख्स वो है जो लोगों में भी सबसे अच्छा हो, अमानतदार हो, दीनदार हो, बाशरा हो। और बाशरा आदमी की मौजूदगी में, जैसे बाशरा की तशरीह दाढ़ी पगड़ी ज़ाहिर जिसकी सुन्नत के मुताबिक हो, उसकी मौजूदगी में खिलाफ़ शरअ आदमी की आज़ान देना ये मकरूह है। इसी तरह छोटा बच्चा अगर आज़ान देगा तो आज़ान को दोबारा कहा जाएगा। इसी तरह आज़ान आप खड़े होकर देते हैं, क़िबला रुख होकर देते हैं, और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे आप जो है वो गर्दन को मोड़ते हैं। ये दाएं बाएं मुड़ना ये सुन्नत है, और खड़े होकर आज़ान देना ये सुन्नत है। अब अगर किसी शख्स ने बैठ के आज़ान दे दी तो क्या उसकी आज़ान हुई है या नहीं हुई, तो दोबारा आज़ान देनी पड़ेगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे छोटा बच्चा, हमारे यहाँ बच्चे छोटे बच्चे जो है वो आज़ान दे देते हैं,
چھوٹے بچے کی اذان نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک شخص جو ہے وہ ایک مسجد میں اذان دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکل کے دوسری مسجد چلا جاتا ہے، وہاں اذان دیتا ہے، یہ بھی خلاف شرع ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہی مسجد میں اذان دینی چاہیے اور اسی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ سب کو بلانا اور خود نہ پڑھنا یہ بھی خلاف اصل ہے۔ اور پھر اذان کا جواب دینا، اذان کا جواب اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک وہی ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ اور پھر اذان میں، فجر کی اذان میں ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر اور افضل ہے۔ اس کے جواب میں آپ فرمائیں گے صدقت و بررت، تو نے سچ فرمایا اور تو بری ہو گیا، یعنی تو نے حق ادا کر دیا اس پیغام کو پہنچانے میں کہ واقعتاً نماز افضل ہے سونے سے اور نیند سے، یہ اس کا جواب ہے۔ اب عملاً جواب دینا سنت ہے، زبان سے جواب دینا سنت ہے اور عمل سے جواب دینا واجب ہے۔ جیسے اذان ہوئی تو آپ نے زبان سے اس کا جواب دیا، یہ سنت ہے، اور عمل سے مسجد آنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اب بہت ساری مساجد میں اذان ہو رہی ہے تو آپ کس مسجد کی اذان کا جواب دیں گے؟ تو آپ نے جس مسجد میں نماز پڑھنی ہے اس مسجد کی اذان کا لازمی جواب دیں۔ یا دوسرا یہ ہے کہ بستی میں جس مسجد سے پہلے اذان کی آواز آ گئی تو آپ نے اس اذان کا جواب دینا آپ کے لیے یہ ضروری ہوگا۔ ایک اور مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ ذکر تسبیحات کر رہے ہیں، اذان شروع ہو گئی تو آپ اپنی تلاوت کو، ذکر و تسبیحات کو روک لیں اور پھر اذان کے تقدس، ادب و احترام کے لیے آپ جو ہے وہ وقفہ کریں اور اذان کا جواب دیں۔ یہ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جو رہ گیا ہو وہ موقع کے مطابق پوچھا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک بات یاد آ گئی کہ آپ اذان کہتے کہتے آپ کو مثلاً الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا، اسی وقت یاد آ گیا تو فوراً آپ کہہ دیں، اور اذان کے متصل بعد یاد آ گیا تو آپ کوشش کریں کہ پوری اذان دہرا دیں، اور اگر اس وقت یاد نہیں آیا، بعد میں یاد آیا تو اذان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال ہے اقامت کا، قد قامت الصلاۃ، اگر آپ بھول جاتے ہیں، فوراً یاد آتا ہے تو وہ جملہ کہہ دیں، اقامت کے بعد یاد آتا ہے تو پوری اقامت آپ دہرائیں گے، اور اقامت کے بعد یعنی آپ لیٹ ہو گئے، جیسے نماز ہوگی کسی نے بتایا، تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ جو شخص اذان دے وہی اقامت کہے، دوسرا شخص اگر اقامت کہنا چاہتا ہے تو اس سے اجازت طلب کرے۔ اجازت بظاہر یہ ہوتی ہے کہ اس سے جس طرح عام چیزوں میں اجازت لی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے یا اشارتاً آپ سے کہیں گے کہ آپ اقامت کہہ دیں، یا آپ کے اقامت کہنے پہ انہیں پریشانی نہیں ہے تو پھر آپ اقامت کہہ سکتے ہیں، وگرنہ جس شخص نے اذان کا اہتمام کیا ہے شریعت اسے ہی حق دیتی ہے کہ وہی شخص اقامت کہے، اس کا بھی اہتمام ہو جائے۔ اب ایک اور چیز کہ اذان و اقامت کسی طرح کہنی ہے، یعنی اذان کہنے کا طریقہ کیا ہے اور اقامت کہنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ اذان جب دی جاتی ہے تو اس میں مثلاً ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اس میں کوئی مد نہیں ہے، لیکن جب ہم اذان دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس میں دیکھیں مد کو، اس کو اللہ اکبر کو کیا کیا گیا ہے؟ مد دی گئی ہے، لمبا کیا گیا۔ جب آپ کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو مد نہیں ملے گی، تو اب یہ اس کو لمبا کرنا کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ بھی سنت سے ثابت ہوا۔ یعنی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر تو مد نہیں لکھی ہوئی، آپ اسے کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ یہ تجوید کے اصول کے خلاف ہے۔ تو کیا جواب دیا کہ اذان کے الفاظ کو لمبا کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور اقامت کو ذرا جلدی کہنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اذان تو آپ ٹھہر ٹھہر کے دیتے ہیں ایک ایک جملہ، لیکن اقامت کہنے میں ایک غلطی ہوتی ہے اور سنت کے خلاف اقامت کہا جاتی ہے۔ اس لیے اقامت کیسے کہنی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر،
یہ غور طلب بات ہے، توجہ طلب بات ہے، لوگ غلط اقامت کہتے ہیں، یعنی دونوں جملوں کو ملانا ہے لیکن آخر میں جزم دینی ہے، جیسے اللہ اکبر یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تجوید کے اصول کے خلاف آخر میں جزم دے کے نہیں پڑھنا بلکہ ملاتے ہوئے آخری حرف کے اوپر حرکت دینی ہے۔ لیکن اذان و اقامت میں جیسے سنت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب بھی آپ اذان دیں گے تو آخر میں کیا کریں گے؟ سکون کریں گے اور سکون کرتے ہوئے ملائیں گے، مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دونوں کو ملایا لیکن ایک سانس میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں آخر میں جزم آپ نے پڑھنی ہے یہ۔ اور قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اب اس کے اوپر ملا کے پڑھیں گے تو ہے قد قامت الصلاۃ، کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جو لوگ سنیں گے وہ کہیں گے اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ اسے قائم اور دائم رکھے، یہ اس کا جواب ہے۔ لیکن اس کے جواب دیتے ہوئے کیا آپ اس طرح پڑھیں گے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں بھی قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یوں اگر آخر میں صلاۃ کے اوپر پیش نہ پڑھی جائے تو یہ بہتر اور افضل ہے۔ آخری جملہ کس طرح آپ نے کہنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، دو اللہ اکبر اور ایک لا الہ الا اللہ، تینوں کو ایک سانس میں ملا کے کہنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں مشق سے، تو یہ کوشش انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ہماری آذان بھی ایسی ہو جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو۔ میں عام طور پہ جب بھی کہیں جاتا ہوں آتے جاتے اگر کوئی اچھی آواز میں اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے تو طبیعت میں ہلچل مچ جاتی ہے اور انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو موٹر سائیکل کو روک کے سارے کام کو چھوڑ کے اللہ کی حمد و ثنا سنیں۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ہم اذان کو سیکھیں اور اقامت کو سیکھیں، اور جب یہ اذان و اقامت کہی جائے تو ہم یہ تصور کریں کہ ہماری اذان و اقامت عرش تک جا رہی ہے، چرند پرند سن رہے ہیں۔ یہ وہ دعوت ہے کہ جو تھوڑے سے وقت میں انسان جو ہے اس دعوت والے کام کو کر سکتا ہے کہ آپ کی آواز اس لاؤڈ سپیکر سے اس بستی کے پہاڑوں تک اگر پہنچی ہے تو درمیان میں ذرات پہاڑ یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ سارا کا سارا ایریا آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ اور اس اعتبار سے جب ہم اذان و اقامت کہیں گے تو اللہ کی خوشنودی بھی ہوگی اور ہمارا حق بھی ادا ہوگا۔ المیہ یہ ہے کہ انسان مرتے مر جاتا ہے لیکن دین کے احکام کو سیکھتا نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ آدمی نے بڑی اچھی نقل لگائی، اس نے عربوں کی بھی اذان دی، پھر دیتے دیتے بنگالیوں کی بھی، پاکستانیوں کی بھی، جیسے ہمارے ہاں اذانیں ہوتی ہیں۔ اس ایک شخص نے جب سب کی نقل لگائی تو پتہ چلا کہ واقعتاً اصل جو دین ہے وہ عربوں کے ہاں، یعنی آج تک جو ہے وہ عربوں میں اصل اذان دی جاتی ہے، اور ہماری اجمیوں میں اذان کو بگاڑ کے کہاں سے کہاں لے کے ہم چلے گئے۔ الحمدللہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں اسی لہجے میں، لیکن اذان و اقامت میں ہمارے ہاں اس چیز کی بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے، دیکھیں ایک شخص جو ہے مثلاً اذان کے لیے ایک ہفتہ لگاتا ہے، مشق کرتا ہے۔ آپ کورسز کرتے ہیں نا کہ ہر چیز کے کورس ہوتے ہیں، آپ اذان کا کورس کریں، قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، اقامت کا کورس کر لیں۔ اذان و اقامت مختصر سی ایک جو ہے وہ آپ کی عبادت ہے، لیکن فضیلت آپ نے سنی کہ قیامت والے دن اس کی گردن بلند ہوگی اور اللہ اسے اعزاز عطا کریں گے۔ اس کے لیے پروٹوکول ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں وہ اعزاز عطا فرما دے۔ تو کوشش انشاءاللہ فرمائیں گے کہ اذان و اقامت کو سیکھ کر اور اس کے بعد انشاءاللہ اس فضیلت کو حاصل کریں گے۔ اللہ عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح افطاری ہوتی ہے، اذان ہو رہی ہے، ہم لوگ افطاری بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی ضروری ہے اس کا جواب بھی دینا؟ زبان سے آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے اس کا اذان کا جواب دینا ثابت نہیں ہے۔ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ دیں گے تو دل میں دیں گے، اس کے تلفظ نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، نماز کا سبق پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کے ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بعض لوگوں کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے۔
تو جب تک ہونٹ نہیں ہلیں گے تلفظ اور ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس پر ایک شرعی مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے اور الفاظ ادا نہیں کرتا تو اس کی طلاق ادا نہیں ہوتی۔ جیسے احکام میں زبان سے طلاق کے الفاظ ادا نہیں ہوئی تو طلاق نہیں ہوئی، ایسے ہی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی زبان نہیں ہل رہی اور آپ دل دل میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز بھی نہیں۔ ایسے ہی آپ تلاوت فرما رہے ہیں اور آپ کی زبان نہیں ہل رہی تو آپ کی تلاوت بھی نہیں ہوتی۔ اذان میں، جمعے کی دوسری اذان میں جب آپ جواب دیں گے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ہونٹوں کو ہلائیں، آپ دل دل میں دیں، لیکن باقی اذان کے لیے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ عام طور پہ آپ اونچی آواز سے جواب دے دیں اور افطاری کے وقت کوشش یہ کریں کہ آہستہ آہستہ جواب دیں۔ اور اقامت کا جواب؟ اقامت کا جواب تو مثلا جیسے آپ کھڑے ہیں نا سارے، ایک اقامت کہنے والا کہہ رہے تو باقی سارے جو ہے وہ اس جواب کو آہستہ آہستہ سے دہرائیں گے۔ قد قامت الصلاۃ پہ پہنچتے ہوئے اقامہ اللہ و ادامہ آپ کہیں گے۔ اور اگر کوئی شخص زبان سے نہیں کہتا، عمل سے وہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس کی اقامت کا جواب ہو گیا ہے۔ عمل سے جواب دینا یہ واجب ہے اور زبان سے جواب دینا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ رب کریم ہم سب کا درود و سلام نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر پر پیش فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما۔ اللہ مسجد کی حاضریوں کو قبول فرما۔ رات کو تراویح کی نماز میں اے اللہ قرآن کریم پڑھنے اور سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیکیاں کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے سچی توبہ نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کے لیے شفا مانگتے ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں مرد عورت جتنے بھی پریشان حال ہیں، اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ آج کی نشست میں، اللہ آج کی نماز کا ثواب، اللہ ہم اپنے والدین، اساتذہ، رشتہ دار، مرد اور عورت جو ایمان کی حالت میں اللہ تیرے پاس پہنچے ہیں ان کو ایصال کرتے ہیں، سب کے درجات بلند فرما، سب کی مغفرت کاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے پہلے اللہ مکمل تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زندگی میں بھی خوشیاں عطا فرما، اللہ قبر کی خوشیاں بھی نصیب فرما، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی، سختی اور گرمی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے عرش کے نیچے ہم سب کو بھی سایہ عطا فرما۔ اللہ تیرے عرش کے نیچے جمع ہونے والے جو اعمال کرتے ہیں اللہ وہ اعمال ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو زندگی اسلام والی، موت ایمان والی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔